औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये सूरह रात पढ़ लिया था। कुरान में 13 नंबर की सूरत है। कुरान में 14 नंबर की सूरत है सूरह इब्राहिम। ये मक्की सूरत है। इसमें जो है 7 रुकू हैं और टोटल इसमें जो है 52 वर्सेस हैं। सूरह इब्राहिम मुझे बहुत पसंद है। सारी सूरतें अच्छी हैं माशाल्लाह, लेकिन ये है कि इसमें हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में ज़िक्र होगा, जिन्होंने कितनी सारी क़ुरबानियाँ दी ना, अपने बेटे की भी क़ुरबानी देने को तैयार थे वो। तो फिर खैर हम सबको तो हाँ, सारे मुसलमानों को सारे अम्बियाओं से मोहब्बत है। खैर इसमें अल्लाह पाक कह रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही रहम करने वाले निहायत मेहरबान है। एक नंबर में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं अलिफ लाम रा, अलिफ लाम रा। ए नबी, ये अज़ीमुशान किताब हमने आपकी तरफ नाजिल की है ताकि आप लोगों को जुल्मतों से नूर की तरफ निकाले। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। उनके रब के इजाज़त से गालिब और लायक़ तारीफ़ के रास्ते की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह। एक नंबर में क्या लिखा है? इज़न मीन्स इजाज़त से, अल्लाह की इजाज़त से, अपने रब की इजाज़त से। यानी पैगंबर का काम हिदायत का रास्ता दिखाना है, लेकिन अगर कोई उस रास्ते को इख्तियार कर लेता है तो ये सिर्फ़ अल्लाह के हुक्म और उसकी माशियत से होता है। मतलब कि अल्लाह के हुक्म से ही होता है, अल्लाह की इजाज़त से ही होता है, अल्लाह के विज़डम से, हिकमत से ही होता है, क्योंकि असल हादी वही है। उसकी माशियत अगर ना हो तो पैगंबर कितना, माशियत में इजाज़त ना हो तो पैगंबर कितना भी वाज़ो नसीहत करे, लोग हिदायत का रास्ता अपनाने के लिए तैयार नहीं होते, जिसकी मुताद्दद मिसालें अंबियाए साबिकीन में मौजूद हैं और ख़ुद नबी बावजूद शदीद ख्वाहिश के अपने मेहरबान चचा को मुसलमान ना बना सके। खैर इसका ये उनके चचा का मामला और मुसलमान होने का मामला हम उन पर छोड़ देते हैं, किन पर? अल्लाह के पर छोड़ देते हैं। अल्लाह बेहतर जानता है। और इसके अलावा ये भी है ना कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो बाप आज़र थे, उनको भी तो नहीं मुसलमान बना पाए थे वो ना। अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की रसालत को बताया था उन्होंने, लेकिन फिर भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था ना। तो अल्लाह की मर्ज़ी है, जिसको हिदायत दे, जिसको चाहे ना दे हिदायत। खैर नूह अलैहिस्सलाम भी अपने बेटे को नहीं बचा पाए थे ना, क्या ही कर सकते हैं इसके लिए, अल्लाह की मर्ज़ी है सब। खैर 2 नंबर में अल्लाह पाक फरमा रहा है यानी अल्लाह की तरफ जिसका वो सब कुछ है जो आसमानों में और ज़मीन में है, और काफिरों के लिए शदीद अजाब से तबाही है। अल्लाह तौबा, अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। 3 नंबर में अल्लाह पाक फरमा रहा है जो आखिरत पर दुनिया की ज़िंदगी को महबूब रखते हैं और अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं और उसमें ठेडापन ढूंढते हैं, मतलब उसमें कुछ ऐप तलाश करते हैं, वही दूर की गुमराही में है। अल्लाह अकबर कबीरा। नंबर 4 में और हमने हर रसूल उसकी अपनी कौम की ज़बान बोलने वाला भेजा ताकि उनके लिए खोल कर बयान करे। अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी अच्छी बात करे। लोग आजकल कहते हैं ना, कई मैंने जो एक्स इस्लामी हो चुके हैं, कई लोग के मुंह से सुना है कि इस्लाम अरबी में क्यों उतरा, किसी और लैंग्वेज में क्यों नहीं उतरा। तो उन लोगों को समझना चाहिए ज़बूर जो किसी और लैंग्वेज में थी, और इंजील और तौरात भी किसी और लैंग्वेज में थी। अल्लाह की मर्ज़ी है ये जिसमें उतारे। खैर
علم جس کو حاصل کرنا ہوتا ہے نا، اس کے لیے لینگویج کوئی بیریئر نہیں ہوتا ہے، وہ چاہے تو اس کا ٹرانسلیٹر ورژن لے کر کے اختیار کر سکتا ہے۔ خیر، پھر اللہ جسے چاہے پھر اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ زبردست خوب حکمت والا ہے۔ 5 نمبر میں، اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اپنی قوم کو ظلمت سے نور کی طرف نکال لے، اور انہیں اللہ کے یادگار ایام دونوں یاد دلائیں، بے شک ان میں ہر صابر اور شاکر کے لیے نشانیاں ہیں۔ الحمدللہ۔ مطلب کہ موسیٰ کی قوم جو تھی اندھیرے میں تھی نا، تبھی تو اللہ پاک فرما رہے ہیں ظلمت سے نور کی طرف نا، اللہ کی طرف۔ خیر، یاد دلا۔ 1 نمبر میں کیا فرما رہے ہیں؟ مراد اللہ کے وہ احسانات ہیں جو بنی اسرائیل پر کیے گئے، یہ ایام واقعہ کے معنی میں ہیں، یعنی وہ واقعات ان کو یاد دلا جن سے وہ گزر چکے ہیں، جن میں ان پر اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعامات ہوئے۔ مطلب کہ جیسے آسمان سے من اور سلوہ نازل ہوا، اور بھی کئی چیزیں جو نیل ندی کو کیا ڈیوائیڈ کر دیا تھا، پانی کی لہروں کو ان کو وہاں سے گزار دیا تھا، فرعون کے غضب سے ظلم سے بھی نجات دی اللہ پاک نے نا، اس طریقے سے۔ خیر، 6 نمبر میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو جب اس نے تمہیں آل فرعون کے سے نجات دی، وہ تمہیں سخت عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹے ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیاں زندہ چھوڑتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے عظیم آزمائش تھی۔ اللہ اکبر۔ اور جب تمہارے رب نے آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو یقیناً میں تمہیں مزید دوں گا۔ اللہ، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اللہ پاک کا ہمیں خوب شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ، الحمدللہ سے بھی اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے۔ اللہ آپ کا شکر ہے۔ اپنی لینگویج میں بھی ہم کر سکتے ہیں، اردو میں بھی، خیر اردو ہندی جو بھی لینگویج، اللہ کو ساری لینگویج پتہ ہے ماشاءاللہ۔ اور اگر تم کفر کرو گے یعنی کہ ناشکری کرو گے، کفر کا مطلب 2 ہوتا ہے، ایک طرح سے کہ انکار کرنا اللہ کا، اور ناشکری کرنا بھی شاید ایک طرح سے ہو سکتا ہے۔ خیر، تو بلا شبہ میرا عذاب بہت شدید ہے۔ اللہ اکبر۔ 8 نمبر میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، اور موسیٰ نے کہا اگر تم کفر کرو گے اور وہ سب لوگ بھی جو زمین میں ہے تو بے شک اللہ بے پرواہ اور لائق تعریف ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 2 نمبر میں کیا فرما رہے ہیں اللہ پاک؟ مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی شکر گزاری کرے گا تو اسی میں اس کا فائدہ ہے، ناشکری کرے گا تو اللہ کا اس میں کیا نقصان ہے؟ کوئی نقصان نہیں اللہ پاک کا، وہ تو بے نیاز ہے۔ سارا جہان ناشکر گزار ہو جائے تو اس کا کیا بگڑے گا؟ کچھ نہیں بگڑے گا۔ استغفر اللہ۔ جس طرح حدیث قدسی میں آتا ہے، حدیث قدسی نا جو آسمان سے ڈائریکٹلی نازل ہوتی ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ کوئی بیریئر نہیں ہوتے ہیں، مطلب نہ ہی حضرت جبرائیل نہ کوئی فرشتہ، ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترتی ہیں، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندوں، اگر تمہارے اول اور آخر اور اس طرح تمام انسان اور جن اس ایک آدمی کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو، یعنی کوئی بھی نافرمان نہ رہے، تو اس سے میری حکومت اور بادشاہی میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے
اول اور آخر اور تمام انسان اور جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے بڑا نافرمان اور فاجر ہو، تو اس میں میری حکومت اور بادشاہی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر اور انسان اور جن سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے سوال کریں، بس میں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق عطا کر دوں، تو اس سے میری خزانے اور بادشاہی میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی سوئی کے سمندر میں ڈبونے سے سمندر میں ہوتی، مطلب کہ سوئی میں ایک نوک کی نوک میں کتنا پانی آتا، بس اتنی کمی ہوگی، باقی کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کچھ نہیں کمی آگی ماشاءاللہ۔ مسلم شریف البیر وسیلہ اباب تحریم ظلم، حدیث نمبر 2577۔ 8 نمبر تک پڑھ لیا تھا نا۔ 9 نمبر میں اللہ پاک فرما رہا ہے، کیا تمہیں ان کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح اور قوم سمود جو ان کے بعد ہوئے، جنہیں صرف اللہ جانتا ہے۔ ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لائے تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دبا لیے اور بولے، بے شک ہم اسے نہیں مانتے جو تمہارے ہاتھ بھیجا گیا ہے، اللہ توبہ اللہ اکبر، اور جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں اضطراب میں ڈالنے والا شک ہے، مطلب کہ کنفیوژن میں ڈالنے والا شک ہے۔ اضطراب کا میننگ نہیں پتا مجھے، خیر۔ نمبر 10 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، ان کے رسولوں نے کہا، کیا تمہیں اس اللہ کی بابت شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں بلاتا ہے کہ تمہارے گناہ معاف کر دے اور تمہیں ایک مقرر وقت تک مہلت دے۔ وہ کہنے لگے، تم ہمارے جیسے بشر ہو، انسان ہی ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان معبودوں سے روک دو جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے، لہٰذا ہمارے پاس کوئی کھلی دلیل معجزہ لے آؤ، اللہ اکبر کبیرہ۔ 11 میں ان کے رسولوں نے ان سے کہا، واقعی ہم تمہارے جیسے بشر ہی ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس پر احسان کرتا ہے، اور ہمیں یہ اختیار نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر ہم تمہارے پاس کوئی معجزہ لا سکیں، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ 12 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، اور ہمارے پاس کیا عذر ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں جب کہ وہ ہمیں ہماری راہیں دکھا چکا ہے، اللہ اکبر ماشاءاللہ، اللہ مبارک، اور ہم ان اعجازوں پر ضرور صبر کریں گے جو تم ہمیں دیتے ہو، اور توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ 13 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا، ہم تمہیں اپنی زمین سے ضرور نکال دیں گے یا تم ہمارے دین میں لوٹ آؤ، چنانچہ ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی کہ ہم ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے، اللہ اکبر کبیرہ۔ 14 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، اور ان کے بعد ہم ضرور تمہیں اس سرزمین میں آباد کریں گے، یہ انعام اس کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اور میری وعید سے ڈرا۔
کھڑا ہونے سے ڈر، اس میں کیا مطلب کہہ رہا ہے کیا اللہ پاک؟ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکے رکھا، یقیناً جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ سورہ نازعات 79 ورس 40 سے 41۔ مزید دیکھیں سورہ رحمان 55 کی ورس نمبر 46 15 میں لفظ ہے اور انہوں نے فتح مانگی اور ہر شخص ضدی ناکام ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 16 میں فرما رہے ہیں اس کے آگے جہنم رب ہے اور وہاں اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 17 میں جسے وہ گھونٹ گھونٹ پیے گا مگر ہلاک سے نہ اتر سکے گا، اور ہر طرف سے موت اس کی طرف بڑھے گی جب کہ وہ مرے گا نہیں، اور اس کے آگے نہایت سخت عذاب ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 18 میں جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے نیک اعمال کی مثال راکھ کی سی ہے جسے آندھی کے دن زور کی ہوا اڑا لے جائے۔ جو کچھ انہوں نے کمایا وہ اس پر کوئی قدرت نہیں رکھیں گے، یعنی پرلے درجے کی گمراہی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ استغفر اللہ۔ مطلب کہ جن لوگوں نے رب کے ساتھ کفر کیا، انکار کیا، ان کے نیک اعمال جو کیے دھرے بھی ہوں گے نیک اعمال، وہ اللہ پاک راکھ کی طرح اڑا دے گا۔ جو کچھ کمایا ہوگا اس پر کوئی قدرت نہیں رکھیں گے، یہ پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا؟ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے آئے اور نئی مخلوق لے آئے۔ 20 میں اللہ فرما رہے ہیں اور اللہ کے لیے یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں۔ 21 میں اللہ فرما رہے ہیں اور سب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کمزور لوگ ان لوگوں سے کہیں گے جو دنیا میں تکبر کرتے تھے، بے شک ہم تو تمہارے تابعدار تھے، پھر کیا تم ہم سے اللہ کا کچھ عذاب دور کر سکتے ہو؟ اللہ اکبر۔ وہ کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم ضرور تمہیں ہدایت کرتے، اب ہمارے لیے برابر ہے خواہ ہم روئیں پیٹیں یا صبر کریں، ہمارے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ استغفر اللہ۔ اور جب 22 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا، نہیں فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اس کی میں نے خلاف ورزی کی، اور میرا تم پر کوئی زور نہ تھا مگر یہ کہ میں نے تمہیں دعوت دی تو تم نے میری بات بے دلیل مان لی۔ میں نے یوٹیوب پہ سن رکھا ہے وربل میں کہ پھر میں بے دلیل مان لی، بنا کسی دلیل کے۔ تو اگر ہم کوئی چیز سنتے ہیں تو کم سے کم دلیل یا سند اس کی تلاش کرنا چاہیے، اوتھینٹسٹی چیک کرنا چاہیے۔ خیر چنانچہ سنی سنائی باتوں پر نہیں وشواس کرنا چاہیے۔ خیر چنانچہ تم مجھے ملامت نہ کرو، یعنی تم مجھے نہ کوسو، شیطان کہے گا ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ہی ملامت کرو، میں تمہارا فریاد رس نہیں اور نہ تم میرے فریاد رسی ہو۔ بلا شبہ میں تو اس کا انکار کرتا ہوں جو تم اس سے پہلے مجھے اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہت ہی خیر سب خبر لینے والی ہیں، مگر تھوڑا سا سمجھنا چاہیے ہم لوگ کو۔ شیطان بھی انکار کر دے کہ قیامت کے دن تک کہ میرا تمہارے پر کوئی زور نہیں تھا، میں نے تمہیں کوئی چیز پھسلائی اور تم نے جلدی سے اس پر یقین کر لیا، بلکہ تم کو یقین نہیں کرنا چاہیے تھا ان چیزوں پر۔ خیر
23 नंबर में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक आमाल किए वो ऐसी जन्नतों में दाखिल किए जाएंगे जिनके नीचे नहरें जारी होंगी और वो अपने रब के इजाज़त से हमेशा वहाँ रहेंगे, वहाँ उनकी मुलाकात की दुआ सलाम होगी। माशाअल्लाह। 24 नंबर में, ए नबी क्या आपने देखा नहीं अल्लाह ने कैसे मिसाल बयान की कलमाए तैयब इस्लाम की कि वो एक पाकीज़ा दरख्त की तरह है। माशाअल्लाह। उसकी जड़ मजबूत है और उसकी शाखें आसमान में हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उसकी जड़ मजबूत है और उसकी शाखाएं आसमान में है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह खूब पढ़ना चाहिए ताकि वो पाक है और आसमान तक पहुंच जाती हैं। उसकी जब शाखें हैं तो हम पढ़ेंगे तो अल्लाह तक वो हमारा कलमा भी पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह। 25 में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, वो हर वक्त पर अपने रब के हुक्म से फल लाता है और अल्लाह लोगों के लिए मिसालें बयान करता है ताकि वो नसीहत पकड़ें। 26 में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, और कलमाए खबीसा कुफ्र और कलमाए खबीसा कुफ्र शिरक की मिसाल एक खबीस दरख्त की सी है कि उसे ज़मीन पर से उखाड़ दिया जाए, उसके लिए कोई करार नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। 1 नंबर में क्या लिखा है, कलमाए खबीसा से मुराद कुफ्र और शजराए खबीसा से हंजल का दरख्त मुराद है। हंजल का दरख्त क्या होता है देखेंगे ChatGPT बाद में। मुराद है जड़ ज़मीन के ऊपर ही होती है और ज़रा सा इशारा से उखड़ जाती है, यानी काफिर के आमाल बिल्कुल बेहैसियत हैं, ना वो आसमानों पर चढ़ते हैं ना अल्लाह की बारगाह में वो कबूलियत का दर्जा पाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तो इससे साबित हुआ कि जो लोग काफिर कुफ्र और शिरक करते हैं तो उनके अमल उनको किसी तरह का फ़ायदा नहीं देंगे और सारी कुदरत जो है अल्लाह के हाथ में है। ठीक है। ठीक है, अब पढ़ते हैं तो ना, और नंबर 26 तक। अस्सलाम वालेकुम।